they are buying it out, still they are subscribing to these things. तो ये है वो मैसिव इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस जो ह्यूमैनिटी पर आ चुका है कि ह्यूमन बीइंग ने सोचना समझना छोड़ दिया और लोग फंसे हुए हैं, करते जा रहे हैं बस फॉर द सेक ऑफ लिविंग दे आर जस्ट लिविंग कि चलने दो। ऐसा ही है, आपके सामने है द ग्रेटर इजराइल, उसका जो प्लान है उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया है और इस प्रोजेक्ट को मक्का मदीना तक ले जाने का इरादा रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बहुत तेज़ी से ट्रैवल करेगा दुनिया में, यहाँ तक कि वो मक्का मदीना तक भी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है इसमें पूरा मिडल ईस्ट शामिल है, हत्ता कि इसमें मक्का मदीना भी शामिल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जब मक्का मदीना पहुंचेगा तो वहाँ के जो गेट्स हैं, इनविजिबल गेट्स, वहाँ पे एंजल्स गार्ड कर रहे हैं, तो एंजल्स उसे वहाँ दाखिल नहीं होने देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मक्का मदीना में जो लोग हैं वो सेफ हैं उस दौर में जब दज्जाल आ चुका होगा। और फिर दज्जाल पैर मारेगा वहाँ पे ज़ोर से तो एक ज़ल्ज़ला आएगा और जितने भी मुनाफिकीन हैं मक्का मदीना में वो बाहर आ जाएंगे। और हदीस में ये मेंशन्ड है कि औरतें ख़ुसूसन उस दौर में वो सबसे ज़्यादा दज्जाल को फॉलो करेंगी और उस दौर में उस इलाके में ख़ास तौर पे मक्का मदीना का जिक्र है, यहाँ तक कि एक शख्स अपनी औरतों को जंजीर से बांधेगा कि इसके पीछे ना जाओ, लेकिन वो फिर भी बाहर निकलेंगे, वो फिर भी जाएंगे। तो साबित हुआ कि मक्का मदीना में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो दज्जाल जब पैर मारेगा, ज़ल्ज़ला आएगा, तो वहाँ से निकल के दज्जाल को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी हदीस में ये भी जिक्र मिलता है कि वो जो इलाका है और मॉडर्न दौर में वो इलाका ईरान का इलाका, अस्फहान का जो इलाका है, वहाँ से भी दज्जाल के फॉलोअर्स आएंगे और 70,000 ज्यूज़ का जिक्र आता है कि वो दज्जाल को फॉलो करेंगे। और ये बात भी साफ ज़ाहिर है हदीस से कि दज्जाल के पैरेलल इमाम मेहदी होंगे और इमाम मेहदी जो है वो मस्जिद अक्सा में मौजूद होंगे जब दज्जाल मस्जिद अक्सा पे अटैक करने जाएगा। और उसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनका नुज़ूल होगा, अल्लाह ताला उनको वापस भेजेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो ज़ाहिर है उनको कहा जाएगा कि नमाज को लीड करें, लेकिन इमाम मेहदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं आप ही लीड कीजिए। और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे अपने नेज़े से। अल-लुद एक जगह है, वहाँ पर जिक्र आता है कि वहाँ पर मारेंगे और वहाँ पे अब एयरपोर्ट है इजराइल का, इजराइल में है वो अल-लुद जो जगह है। तो देखिए ये अहादीस आर वेरी क्लियर कि उस दौर में दज्जाल का एक्सपेंशन का प्लान होगा, दज्जाली सिविलाइजेशन को मज़ीद एक्सपैंड करने का, और इमाम मेहदी भी आ चुके होंगे। और यहाँ से ये भी बात जो है वो इसकी तरफ इशारा मिलता है जो कि एक खुशखबरी है कि उस वक्त शायद इजराइल जो है वो ख़त्म हो चुका हो, क्योंकि इमाम मेहदी विल बी इन मस्जिद अक्सा, वहाँ पे मुसलमान होंगे। तो ये इस बात की तरफ इशारा मिलता है। लेकिन करंटली जो आखिरुज़्ज़मा की सेटिंग है उसमें हम किस तरफ इस वक्त मौजूद हैं, किस फेज़ में जा रहे हैं, वो फेज़ है जो ग्रेटर इजराइल बनाने का फेज़ है। बहरहाल डिस्करेज होने की बात नहीं है अगर हदीस में कुछ ऐसी बातें मेंशन है कि ज्यूज़ दोबारा से काबिज़ होंगे मस्जिद अक्सा पे, जेरूसलम पे, और फिर फैलाएंगे उस प्लान को। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुसलमान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहे और कुछ भी ना करे। इनफैक्ट मुसलमान को डेफिनेटली उस दौर में जो भी करेगा इस सिस्टम के ख़िलाफ़, इस पर कोई आवाज़ भी बुलंद करेगा तो वो बहुत बड़ी बात है उस दौर में। तो आप लोग कभी भी डिस्करेज ना होइएगा कि ये चीज़ें तो चूँकि हदीस में मेंशन है, ये तो होनी ही होनी है, तो हमारा क्या फ़ायदा दिखे, क्या पता हमें कल मौत आ जाए, अल्लाह ना करे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि अगर तुम देखो क़यामत आ रही है फिर भी एक बीज को बो, इस उम्मीद से कि पौधा निकलेगा। आप देखिए क़यामत आ रही है, बीज बोने का क्या फ़ायदा, हदीस है। ये है पॉजिटिव थिंकिंग कि मुसलमान को हुक्म है चेंज एजेंट बनने का, रिगार्डलेस क़यामत आ रही है। तुम्हारा काम है बीज बोना, पौधा निकालना तुम्हारा काम है। तो देखें हमने अपनी आखिरत के लिए एफर्ट करनी है, जो होना है वो होना है, वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी है, लेकिन हमने बीज बोना है, हमने डिस्करेज नहीं होना, हमने अपनी नस्लों पे काम करना है इंशाअल्लाह ताला, हमने गिव अप नहीं करना, हमने अपनी फैमिलीज पे काम करना है। फितना दज्जाल से बचा जा सकता है, हमने एज अ कम्युनिटी इस पर वर्क करनी है इंशाअल्लाह ताला। तो डिस्करेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों को ही विक्ट्री देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमने इंशाअल्लाह वो फैमिली बनानी है, वो औलाद पैदा करनी है, वो औलाद बनानी है जो इमाम मेहदी के सपोर्टर्स होंगे, जो इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी इंशाअल्लाह ताला उसमें कुछ हिस्सा डालेंगे। दैट शुड बी आवर गोल।
باقی جو دجال کا فتنہ ہے اس کے سلوشن انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ اور تھریٹس کے اوپر اگر بات کروں، دیکھیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ایکسٹریم ڈیپینڈنسی ہوگی دجال کے اوپر، ایکسٹریم ڈیپینڈنسی، کیونکہ وہ سسٹم بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا نا کہ دیکھیں جی اس کے تو ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو یہ تو صاف پڑھا جائے گا، تو کیسے ایک بندہ سٹل اسے فالو کرے گا؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور تم ایون کینسر کی پکچرز دیکھتے ہو سگریٹ پہ بنے ہوئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ سگریٹ پیتے ہیں کیونکہ سگریٹ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے. تو جب سگریٹ اتنا ایڈکٹیو ہو سکتا ہے تو اس کی جو پوری تہذیب ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، وہ جس طرح کے کرتب دکھائے گا، وہ جس طرح سے لوگوں کو فیمن کے دوران کہے گا کہ مجھ سے لو میں تمہیں دیتا ہوں، میں دولت دینے والا ہوں، میں شہرت دینے والا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی سویلائزیشن کے بھی اتنے ایڈکٹ بن چکے ہوں گے کہ ان سے فتنہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو وہ کرپٹ کرے گا، بہت زیادہ کرپٹ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنا بڑا فتنہ یہاں تک فرمایا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس سے کنونس ہو جائے گا جب وہ اس کو آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا، اور فرمایا کہ بھاگ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلی، دجال اگر تمہیں کہیں نظر آئے یا پتہ لگے کہ وہ آ گیا ہے تو فلی، وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے، اس کو فیس کرنے کا حکم نہیں ہے. اور اس دور میں زیادہ زیادہ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم ہے. ثابت ہوا کہ دیکھیے جتنا ہم آؤٹ گوئنگ ہوں گے، آؤٹ گوئنگ سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ایمان خراب ہونے کے چانسز ہیں، اور آج کل ہم نے ایسی جگہ بنا دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے بے پردگی بہت عام ہے، تبرج بہت عام ہے. جسٹ ٹو نیم شاپنگ مالز، وہاں پہ جائیں لیکن کام کے لیے جائیں، بٹ اگر ویسے ہی جاتے رہیں گے اور بہت زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایمان تو اس پہ ورک کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ ایسی جگہ، ایسی ڈسٹریکٹیو پلیسز ہم بنا چکے ہیں کہ جہاں پر جا کر ایمان تو باقی رہتا ہی نہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ. سب سے قیمتی تمہارا ایمان ہے. اس دور میں ایمان گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دجال سے بچنا. تو وہ لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو بہت زیادہ کرپٹ کرے گا تھرو دیٹ پاورفل کنٹینٹ. جو کنٹینٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ دین نہیں پڑھا ہوا اور وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جا کے کوئی ڈگری کرتا ہے، یا وہ کوئی کانسٹنٹلی ٹی وی سیریز فالو کر رہا ہے، موویز فالو کر رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انکانشیسلی وہ سسٹم سے متاثر نہ ہو، انکانشیسلی وہ اس کا حصہ نہ بنے دجالی جو سویلائزیشن ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ دین پڑھانا بچے کو کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اسی سے ثابت ہوا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹاپک میں کیوں لایا ہوں، تاکہ آپ کو باور ہو اس بات کا کہ اس طرح کی کلاسز کتنی امپورٹنٹ ہے. دینی آرگنائزیشن سے جڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں کو لانا کلاسز میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ کچھ تو ڈوز انہیں جائے نا، کچھ تو دین کا انہیں پتہ لگے، کچھ تو عقیدہ ان کا بہتر ہو، اور وہ اسٹرانگ مسلمان بنے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اس دجل سے بچیں، اس ڈسیپشن سے بچیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ irresistible charm, wealth and knowledge، یعنی اس قسم کا اس کے پاس نالج ہوگا، irresistible charm ہوگی کہ ایک عام بندہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا اس کے سامنے، اور فوراً سے گیو ان کر دے گا، فوراً سے جو ہے وہ اس کی جنت میں چھلانگ لگا دے گا، جو اصل میں دوزخ ہوگی، اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Whoever hears the news of the false Messiah, let him flee from him. By Allah, man will go to him considering himself a believer, but will instead follow him because of the doubts he will present. ثابت ہوا کہ اس کا دجل ڈاؤٹس کو پریزنٹ کرنا. اور آج کے دور میں کتنی زیادہ ڈاؤٹس ہیں مسلمان کو، یعنی دین ہم نے پڑھا نہیں اور ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا جس سے مزید ہمارے ڈاؤٹس بڑھتے جا رہے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں پختہ ایمان رکھنا اور اپنے بچوں کو اور ایز اے فیملی ٹھوس دین پڑھنا، دیٹ از دی اینٹیڈوٹ، تاکہ انسان کا ایمان نہ ڈگمگائے. سائنس کچھ اس کے ارائیول کے میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے. ایک سائن ہے کہ مینشن اس کا فرائیڈے سرمنز میں بہت کم ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہو، یعنی جو خطیب ہے وہ اس کو مینشن نہیں کریں گے. اسی طرح ارتھ کوئکس ول انکریز، اسی طرح بلڈ شیڈ ول انکریز، اور بلڈ شیڈ کتنا عام ہے آج کے دور میں آپ کے سامنے.
پھر تمیم الداری کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو سوال پوچھے تھے، کچھ کویسچنز پوچھے تھے، جس میں سے لیک تبریاس کا تھا کہ کیا وہ ڈرائی ہو چکا ہے، ایک سوال یہ تھا کیا وہاں پانی ہے سٹل یا ڈرائی ہو چکا ہے، ایک سوال ڈیٹ پامز آف بیسن کا تھا، وہ اسرائیل میں درخت ایک گارڈن ہے کہ کیا وہاں پہ سٹل جو ہے وہ فروٹ ہے. اسی طرح پھر ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، کیا کوئی شخص آیا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. تو یہ کچھ سائنس ہیں اس کے، اور یہ سارے سائنس اب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے. پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دجال کچھ لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا، میٹافوریکلی سپیکنگ. ان لیئرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ایک بندہ فتنہ دجال یا دجال کو ریکگنائز کرے. وہ لیئرز کیا ہیں؟ لیئر آف مس انفارمیشن، لیئر آف سائنٹیفک آ، لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن اینڈ لیئر آف گلیمر. اور ہر ایک کا اینٹیڈوٹ موجود ہے. دیکھیں لیئر آف مس انفارمیشن کیا ہے؟ مس انفارمیشن کہتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کرنا، زیادہ جھوٹ ہونا، کچھ سچ ہونا، لیکن لوگ سمجھے کہ سب کا سب سچ ہے، اس کو کہتے ہیں مس انفارمیشن. اور ماڈرن میڈیا از آل اباؤٹ مس انفارمیشن. تھوڑی سی بات پکڑتے ہیں، صحیح بات پکڑتے ہیں اور اس کو مکس اپ کرتے ہیں جھوٹ کے ساتھ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہی سچ ہے. ملٹیٹیوڈز آف ہیومینٹی دے ہیو بین ڈیسیوڈ بائی دا ماڈرن ازمز اینڈ اسکزمز. کئی لوگ ہیں باہری کنٹریز میں پڑھنے جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو ایتھیسٹ بن کر آتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو اپنی طرف سے فری تھنکر اور لبرل بن کے آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ریلیجس ویلیوز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو دیکھیے اس کا سلوشن کیا ہے مس انفارمیشن کا. اگر آپ مس انفارمیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹھوس قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضروری ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ریالٹی کیا ہے. قرآن مجید ریالٹی بتاتا ہے. جیسے ابھی میں سورہ کہف آپ کے سامنے رکھوں گا، عقیدہ، اسٹرانگ عقیدہ، ہو از اللہ. اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ. دیکھیں وہ سائنٹزم کا دور ہوگا. سائنٹزم از اے ریلیجن. سائنٹزم کیا ہے کہ جب لوگ سائنس کو الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھنے لگیں گے، سائنس کو ایک مذہب بنا لیں گے، ریلیجن بنا لیں گے، لوگ کہیں گے کہ سائنس پر ہی ماننا ہے جی ہمیں، سائنس جو کہے گی بس وہی ٹھیک ہے. حالانکہ ریالٹی کیا ہے کہ سائنس از جسٹ اے برانچ آف نالج اینڈ سائنٹیفک میتھڈ از سو لمیٹڈ. سائنٹیفک میتھڈ از آل اباؤٹ آبزرویشن. It's all about, it's based on 6 senses: smell, touch, hearing, right, اور پھر ظاہر ہے دیکھنا وغیرہ وغیرہ. بٹ ان سینسز سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں. میٹا فزیکل ورلڈ بھی تو ایک ہے نا، ہارٹ بھی تو کوئی چیز ہے نا، قلب بھی تو کوئی چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا شروع کرے گا تو یہی تو دجالیت ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ مٹیریل آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، آبزرویشن کی آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، اور جو روحانی آنکھ ہے وہ اس نے بند کر لی ہوئی ہے. آج آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ماڈرنزم کے چکر میں، لبرلزم کے چکر میں، ماڈرن بننے کے چکر میں، انفیریورٹی کمپلیکس میں، دے سے آئی اونلی بلیو ان سائنس. بس سائنس پر ہی ہم بلیو کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی ڈگری بی کام ہوتی ہے، بیچلرز ان کامرس، سائنس پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس وی آر بلیورز ان سائنس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس تو اتنی لمیٹڈ ہے. سائنس آج کسی بات کو صحیح کہہ رہی ہے، کل اسی بات کو غلط کہہ دیتی ہے. سائنس تو آج سے 50 سال پہلے سگریٹ کو کہتی تھی بالکل ٹھیک ہے، آج خود ہی ثابت کر رہی ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ غلط ہے. تو سائنس از ایور گروئنگ، اور یہ خوبصورت بات ہے سائنس کی. سائنس ایک ڈائنامک چیز ہے، سائنس گرو کرتی ہے. لیکن سائنٹزم کیا ہے کہ سائنس کو ریلیجن سمجھ لینا کہ جی سائنس جو کہے گی وہ ہم مانتے ہیں. تو یہ دجال کا ایک ویپن ہے. دجال پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسے دکھائے گا. میں جیسے آپ کو مثال دی تھی لاسٹ ٹائم، میں نہیں کہتا کہ ایلون مسک دجال ہے، لیکن ایلون مسک آج ایک سٹیٹس ڈالے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ریسرچ، وداؤٹ اینی ریسرچ وٹس ایور بلینز آف ہیومینٹی فالو کریں. دس از دی امپیکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سائنٹیفک بندہ کہہ رہا ہے، ایک سائنس کا گرو کہہ رہا ہے، اس نے کہہ دیا بس بات ختم. تو یہ ہے دجالیت کہ ہمیں ایسے ایسے اکابرین اس دور میں ہوں گے جن کی او میں ہم آئیں گے، جن سے ہم بہت امپریس ہوئے ہوں گے، وہ کچھ کہہ دیں گے ہم اسے فالو کرنے لگیں گے. تو یہ ہے سائنٹیفک. اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ سائنس کو صرف ایک برانچ آف نالج سمجھیں. وہی از آلویز گریٹر دین سائنس. سائنٹزم کا کچھ لوگ شکار ہو کے قرآن کو بھی ہر چیز سائنس کے مطابق پرکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہر چیز سائنس سے نہ ثابت ہو جائے. یہی تو دھوکہ ہے.
بھائی میریکل پھر کیا چیز ہے؟ میریکل سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے، کریں میریکل کو سائنس سے ثابت۔ اس کا مطلب میریکل کا ہم انکار کر دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ نے نہیں جلایا، ثابت کریں سائنس سے۔ میریکل ہوتی ہی وہ چیز ہے جو سائنس کے خلاف جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہی کو سائنس کے اوپر رکھیں، نو میٹر کوئی بات سمجھ لگے یا نہ لگے۔ دیکھیں کئی لوگ آج کویسچن کرتے ہیں کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج بہت قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کچھ نیزے دور ہوگا، نیزے کے ڈسٹینس میں۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سورج اتنا قریب آ جائے گا تو ہیومینٹی زندہ کیسے رہے گی؟ ہیومینٹی تو جل کے بھسم نہیں ہو جائے گی اس دن؟ بات اصل میں یہ ہے، جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن مجرمین کو ہم ان کے منہ کے بل چلائیں گے، قرآن کی آیت ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سوال ہے۔ اللہ کے نبی سے کتنا خوبصورت جواب دیا، جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پیروں پہ چلا سکتا ہے، کیا وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا؟ یہی تو دھوکہ ہے کہ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ صحابہ کو کوئی ڈاؤٹ آ گیا تھا، ویسے ایک سوال کیا تھا، لیکن آج ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں حدیث کو لے کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج قریب آ جائے گا تو انسان تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسی باڈی نہیں بنا سکتا، کیا ایک ایسی لیئر نہیں بنا سکتا کہ اس وقت سورج قریب بھی ہو اور انسان کو جلائے بھی نہ؟ obviously اللہ تعالیٰ کین ڈو دیٹ۔ تو ہر چیز کو سائنس کے مطابق پرکھنا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے۔